बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल नहबितू मिन्हा जमीआ फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम आदम और हव्वा, तुम जमीन में उतर जाओ, इस जन्नत से चले जाओ। फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास कोई हिदायतनामा आए तो उसकी पैरवी करना। यहाँ से ये जुमला हज़फ है, उसकी पैरवी करना, क्योंकि फमन तबिअ हुदाया, जो शख्स मेरी तरफ से आई हुई हिदायतनामे की पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उसके ऊपर ना ही कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी उनको पक्की पक्की जन्नत मिल जाएगी, फिर वो दुनिया के गमों से और परेशानियों से आज़ाद हो जाएंगे। तो ऊपर हमने पढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती सरजद हो गई और उन्होंने दरख्त का फल खा लिया तो वो बहुत परेशान हुए। और अल्लाह ताला हर बंदे के दिल में बैठे हैं, देख रहे हैं कि किसके दिल की क्या कैफियत है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को देखकर उनको ये दुआ सिखाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, तो अगर आपने हमें ना बख्शा और हम पे रहम ना फरमाया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फताबा अलैहि, हमने उनकी तौबा कबूल फरमा ली, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, क्योंकि हम तौबा कबूल फरमाने वाले और रहम फरमाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तसव्वुर कीजिए कि कितना मज़े का ये कलाम है। अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहे, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी अजीम ज़ात जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई मुकाबिल नहीं, जिस जैसा कोई नहीं, वो हम जैसे हकीर एक मखलूक, उनके मुकाबले में एक हकीर मखलूक है जिनका वजूद ही कायनात में नज़र नहीं आता। हमने जो मीटिंग रखी थी उसमें एक वीडियो देखी थी, तो अगर उस वीडियो के साथ हम अपना तकाबुल करें तो हमारा क्या, यहाँ तो सैयारों का वजूद नहीं है, यहाँ तो सूरज नजर नहीं आता इस कायनात के अंदर, सूरज एक जर्रा बन जाता है, जमीन एक जर्रा बन जाती है, तो हमारा क्या वजूद है, हमारी तो एक चूंटी से भी कम हैसियत है। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह ने हम लोगों को अपना कलाम अता फरमा दिया और खुद हमसे बातें की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी अजमत बख्शी अल्लाह ने इंसान को। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तौबा कबूल फरमाने वाला हूँ, बड़ा मेहरबान हूँ, लिहाजा मेरे से तौबा किया करो। गुनाह हो जाता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, हमें एक चोंटी को अगर कुछ दे देते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो फिर भी कुछ फर्क पड़ता होगा, अल्लाह की जात को इतना भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमें, हमसे जितने भी बड़े गुनाह हो जाएं, जमीनों आसमान भर के अगर हम गुनाह कर दें तो अल्लाह ताला की रहमत का एक कतरा ही काफी है उन गुनाहों को बख्शने के लिए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस गलती को मुआफ़ फरमा दिया, और लेकिन ये हुआ कि उनको ज़मीन में उतार दिया और उनसे फरमाया। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट हमें समझना चाहिए, जो बंदे से गुनाह होता है ना, उसका वबाल ज़रूर होता है, चाहे उसकी तौबा कबूल हो जाए, सज़ा किसी न किसी हद तक होती है ये दुनियावी लिहाज से, सॉरी दुनियावी लिहाज से उसका कहीं ना कहीं हमें वबाल नजर आता है। इसलिए तो गुनाहों से हर वक्त बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो मैं तौबा कर लूंगा, चलो रब तो बड़ा रहीम है, एक गुनाह कर लेती हूँ फिर माफी मांग लूंगी, मांग लेंगी हम माफी, लेकिन उसका वबाल जरूर होगा, कहीं ना कहीं उसकी नहूसत उस गुनाह की जरूर होगी। जैसे नमाज ना पढ़ने की नहूसत होती है, बंदा माफी मांग के दोबारा से कर लेता है, अल्लाह के यहाँ रुजू कर लेता है और कज़ा नमाज पढ़ लेता है, लेकिन वो जो वक्त पे नहीं पढ़ी उसकी नहूसत होती है। अब ये देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, तौबा कबूल भी हो गई, लेकिन क्या हुआ, फिर भी दुनिया में रहना पड़ा, दुनिया की ये अज़ियतें तकलीफें सहनी पड़ी। तो इसी तरह जब हमारी जिंदगी में खास तौर पे एक गुनाह है, बेहयाई का गुनाह, आंखों की खयानत का गुनाह, ये गुनाह जब हम करते हैं ना, तो अल्लाह अपनी पनाह में रखे, इसकी एक वबाल ये होता है कि इंसान की यादाश्त खराब हो जाती है, यादाश्त कमजोर हो जाती है,
اور اس کے علاوہ بہت سارے وبال ہوتے ہیں ان چیزوں کے۔ تو ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی وبال ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ تقوی کے ساتھ زندگی، مجھے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، آپ سب کو حکم دے رہے ہیں کہ ہم تقوی اختیار کریں، ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہماری زندگیوں پہ ضرور ہوگا۔ جیسے ایک انسان ہے کہ پلیز مائک میوٹ رکھیں، کوئی بیمار ہوتا ہے جیسے، تو بیمار ہو کے وہ صحت مند ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کے اثرات اس کے جسم میں رہتے ہیں۔ کسی کا آپریٹ ہوتا ہے تو آپریٹ کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، زندگی اپنی اس کی بحال ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپریٹ کا نشان رہتا ہے جسم کے اوپر۔ تو اسی طرح گناہ کا کہیں نہ کہیں کوئی نشان رہ جاتا ہے انسان کی زندگی میں۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت کو دیکھ کے اپنی جو ہے اپنے آپ کو اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے کہ میں چلو گناہ کر کے پھر معافی مانگ لوں گی۔ غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کی اللہ سے معافی مانگیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں کا عادی نہیں ہونے دینا کہ ٹھیک ہے ہمارا رب بہت مہربان ہے، ہمیں معاف کر دے گا، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، آخر کار ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی اجیرن ضرور بن جاتی ہے، اس لیے پوری کوشش کے ساتھ اللہ کی نافرمانیوں کو، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو حدوں کا پاس رکھنا چاہیے، ان کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس شارٹ ہے، تو اس لیے آگے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آیات کو۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا تو ساتھ ہی نبوت کا بھی ایک اشارہ دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے، بلکہ فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت نامہ آتا رہے گا، تمہاری طرف میرے پیغام آتے رہیں گے، اور جو شخص میری پیغامات کی پیروی کرے گا، میرے پیغامات کے مطابق چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے لیے یہ جنت ہے جس میں سے تمہیں نکالا جا رہا ہے، یعنی ایسا امن اس کے مقدر میں پھر لکھ دیا جائے گا۔ لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے کفر کیا اور میری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کو عملی طور پہ اور زبانی طور پہ اور اپنے دلی طور پہ اگر کسی نے ماننے سے اس کو انکار کر دیا، اولئک اصحاب النار، تو وہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ کل میرے ذہن میں ایک چیز چل رہی تھی کہ دنیا کی پریشانیاں جو ہیں اگر ہم ان کا تقابل جہنم سے کریں تو کیا ایسا ہمارے لیے دنیا کی جو مشکلات ہیں ان کو جھیلنا جہنم کے مقابلے میں آسان نہیں ہے؟ اگر ہم ایسا سوچیں کہ اگر مجھے فلاں چیز مل جاتی لیکن اس کے بدلے میں مجھے آگ میں بھی جلنا پڑتا، تو وہ اچھا سودا ہے، یا ہم اپنی کسی خواہش کی قربانی دے دیں، ہم کہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ چیز نہیں لیتی، یا کوئی حرام ریلیشن شپ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اس وجہ سے کہ میں جو ہوں مجھے اس کے بدلے میں جہنم میں نہ پھینکا جائے اور مجھے جنت مل جائے۔ تو یہ بہت ہی سستا سودا ہے، بہت ہی سستا، کہ ہماری ایک دنیا کی وش پوری نہیں ہو رہی، وہ ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ وش پوری ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے کتنا جینا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری خواہش پوری ہو ساتھ ہی ہمیں موت کا وقت آ جائے، تو کوئی اس کی وہ مقرر مدت بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا اس کو انجوائے کر سکیں گے، کتنا اس کے ساتھ جی سکیں گے اس اپنی وش کے ساتھ اس کو پورا ہونے کے بعد۔ تو اگر دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ پوری نہیں ہوتی اور ہمیں اس کی قربانی دینی پڑ رہی ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے گی، تھوڑا سا اس کا تصور کرنے کے لیے اگر کوئی سوچے کہ میں اپنا ہاتھ جلا کے دیکھ لوں، یا میرے جسم میں خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جائے اور میں جسمانی کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں۔ جب انسان جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، خدا نخواستہ، تو اس کے اندر سے یہ ایسی وشز ساری خود بخود ہی نکل جاتی ہیں، اس کو پھر اپنی پڑ جاتی ہے، اپنے جسم کی پڑ جاتی ہے کہ میرے جسم کی تکلیف ختم ہو کسی طرح۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ آزمائے، لیکن یہ صرف سمجھنے کے لیے جو ہے اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے۔
اکثر ہمیں ہماری اس طرح کی خواہشات پریشان کرتی ہیں دنیا میں رہنے کے لیے کہ وہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی، کیا تھا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں، شکوے کرتے رہتے ہیں، آپ کے لیے مشکل نہیں تھا، آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا، مجھے آپ دے دیتے، اور بحث کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ نہیں دیا تو بدلے میں ہمیں کتنی بڑے عذاب سے بچایا ہے، کتنی بڑی جہنم سے بچایا ہے، کتنی بڑی مصیبت سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ تو یہ سودا جو ہے یہ بالکل بھی مہنگا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی خواہش پریشان کرے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے بدلے میں مجھے اگر جنت مل جائے تو مجھے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، میں اس کو آسانی سے جھیل لوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص میری آیات کا انکار کرے گا اس کے اندر پھر سب کچھ آ جاتا ہے۔ اسلام کے مطابق زندگی جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ ڈھالنا ہے۔ اور اللہ فرماتے جو اس کے خلاف چلے گا، جو ان آیات کو جھٹلائے گا، وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کوئی اینڈنگ نہیں ہے اس کی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من کل عذاب۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یہاں سے اب سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 147 تک تقریباً یہ جائے گا۔ بنی اسرائیل سے خطاب۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ ان کو ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ یہ یہودی ہیں، جو مدینہ کے اندر یہودی تھے۔ ہم نے سورت کے سٹارٹ میں یہ پڑھا تھا کہ مدینہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہودیوں کا بھی سامنا تھا، وہاں یہودی بھی رہتے تھے۔ تو یہودی کون ہے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی ان کے 12 بیٹے جو ہیں حضرت یوسف اور ان کے بھائی، ان کی اولاد کے 12 قبائل میں سے یہ یہودیوں کے قبیلے ہیں۔ تو مدینہ میں چونکہ ان کا غلبہ تھا، ان کی اکثریت تھی، اور یہ پیر تھے مدینہ کے، مطلب ان کے رہنما تھے، راہبر تھے، اہل کتاب تھے، ان کی طرف کتابیں آتی تھی، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبر تقریباً انہی میں ہی آئے۔ تو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی آئے وہ ان کے اندر ہی آئے۔ تو مدینہ کے لوگ بھی اور سب لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ جو ہیں اہل کتاب ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام اب وہاں آ گئے ہیں عرب والوں میں، تو ان کے اندر بغاوتیں جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی، حسد شروع ہو گیا، کیونکہ پہلے تو یہ پیر تھے، اب ان کی گدی چھن گئی، اب وہ پیری مریدی کا سسٹم جو ہے وہ وہاں چلا گیا۔ یعنی جو انہوں نے اپنا ایک غلبہ اور تسلط رکھا ہوا تھا مدینہ کے لوگوں پہ اور عرب کے لوگوں پہ، وہ ان کو چھنتا ہوا محسوس ہوا۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار شروع کر دیا، اور لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ جو تورات میں جس نبی کا تذکرہ تھا یہ وہ نبی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ اچھی طرح جانتے تھے، نبی علیہ السلام جب تک مبعوث نہیں ہوئے یہ مدینہ کے لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اندر آخری نبی آنے والا ہے، جب وہ آ جائے گا تو ہم تمہارے اوپر مزید غلبہ پا لیں گے اور پھر ہماری حکومت ہوگی۔ لیکن جب دیکھا کہ نبی ہی عرب والوں میں آ گیا ہے تو پھر انہوں نے طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی، آپ کا انکار شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ان کو تقریباً یہ 100+ آیات بن رہی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب فرما کے ان کو ان کی کمزوریاں بھی دکھائیں، ان کو جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے تھے وہ بھی یاد دلائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم باز آ جاؤ اس انکار سے اور نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا انعام یاد کرا رہے ہیں کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا، یعنی نبوت کا انعام، جو میں نے نبوت کا سلسلہ تمہارے اندر رکھا، وہ کتنا بڑا انعام ہے کہ تمہیں اتنا اعزاز ہے کہ تم نبیوں کی اولاد ہو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرا عہد پورا کرو، جہان الست والا عہد، اور وہ عہد جو تم نے کیا تھا کہ ہاں تم تو رات پہ پوری طرح سے عمل کرو گے۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، یعنی میں تمہیں دنیا میں بھی عزت دوں گا اور آخرت میں بھی جنت دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تمہیں ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کی پیروی کریں گے تو لوگ ہمیں نیچا سمجھنے لگ جائیں گے، یعنی جیسے کوئی سید آج کل
کوئی سید کسی دوسری برادری میں چلا جائے، ان کے اندر جا کے مکس ہو جائے، تو سید برادری اس کو چھوڑتی نہیں کہ تم نے اپنے سے نیچے والی برادری کو چوز کیا۔ تو اس طرح حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تقوی کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ چیز مشکل لگ رہی تھی کہ ہم اگر اپنا عقیدہ چھوڑ کے تورات، زبور، انجیل، ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم ان کی پیروی کریں گے آخری نبی کی، تو ہماری برادری ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صرف میرے سے ڈرو، کیونکہ آخرت میں عذاب اور جزا و سزا جو ہے وہ میں نے دینی ہے، تمہاری برادری نے نہیں دینی۔ یہ آج کل جو یہودیوں کی ہم یہاں پہ ان رکوع میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ان کی خباثتیں اور ان کے اندر کیا کیا جو ہے کتنی اکڑ اور تکبر اور کتنی برائیاں تھیں، وہ آج بھی جو ہیں، آج کل جو ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں وہاں کی فلسطین کی، یہ وہی یہودی ہیں جو ظلم کر رہے ہیں فلسطین کے لوگوں کے اوپر۔ تو یہی لوگ ہیں، ان کا آئینہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان رکوعوں کے اندر بھی دکھائیں گے کہ یہ کیسی بدبخت قوم ہے اور کس ٹائپ کے یہ لوگ ہیں۔ ان کا کتنی بار قتل عام بھی ہوا ہے، نبی علیہ السلام جیسی شفیق ہستی کے ہاتھوں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا قتل عام کروایا، اور اس کے علاوہ بھی بعد میں بھی کچھ لوگوں نے ان کا قتل عام کیا، لیکن ان کے اندر کی وہ جو چیزیں، مخصوص چیزیں ہیں، وہ نہیں ختم ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم اگر میرے سے کیا ہوا عہد پورا کرو گے، یعنی تم تورات پر صحیح طریقے سے عمل کرو گے، تو میں تمہارے سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا اور میں تمہیں جنت دوں گا، تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور خاص طور پہ ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن مجید پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اور کیونکہ یہ قرآن کوئی نئی کتاب نہیں، یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے آئی ہے، ان کتابوں کو بھی سچا بتاتی ہے جو تمہارے پاس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ چیز ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر جتنے بھی احکامات آئے ہیں، پہلی ساری کتابوں کے اندر یہی احکامات تھے، لیکن قرآن میں ڈیٹیل سے ہیں۔ پہلے شارٹ تھے، پہلے تھوڑے ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی حکم جو ہے پہلی قوموں کو دیا گیا، لیکن ام الکتاب جو ہے یہ یہی ہے۔ اب ام الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ اصل کتاب کی ماں جو ہے، کتابوں کی ماں یہ ہے، اس کے اندر سے تھوڑے تھوڑے احکامات لے کے پچھلی قوموں کو دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی الگ کتاب نہیں، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، ان کو بھی، ان کے متعلق بھی یہ کہتی ہے کہ وہ سچی کتابیں ہیں، اور جو بھی مسلمان ہے اس کو یہ حکم ہے کہ وہ پچھلی کتابوں کو بھی یہ ایمان اس پہ رکھے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ آج کل وہ صحیح حالت میں نہیں ہے، اپنی اصل حالت میں، لیکن یہ ایمان رکھنا ہمیں ضروری ہے کہ تورات، زبور، انجیل، یہ کتابیں اللہ نے ہی نازل کی تھیں اور وہ اللہ کا ہی کلام تھیں۔ تو یہ تمہارے لیے بھی، یعنی تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، کوئی الگ نہیں، لہٰذا تم اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے تم ہی نا اس کا انکار کرنے والے بن جاؤ، یعنی تمہیں تو تصدیق کرنی چاہیے، تمہارے پاس تو اس کی نشانیاں موجود ہیں، نبی کی نشانیاں، کتاب کی نشانیاں، تو سب سے پہلے تم ہی انکار کر رہی ہو، یہ تو کس قدر ظلم ہے۔ تو بہت ساری مثالوں سے اس کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے، کسی انسان سے واقف ہو اور وہ جانتا ہو کہ یہ انسان اچھا ہے، تو نئے آنے والوں کو وہ سب سے پہلے وہی شخص کہہ دے کہ نہیں یہ انسان بہت برا ہے، تو نئے آنے والے تو کہیں گے یہ اس کا پرانا ساتھی ہے، اگر یہ اس کے بارے میں ایسی گواہی دے رہا ہے تو پھر یقیناً یہ برائی ہے۔ تو اسی طرح اگر سب سے پہلے تم میں اہل کتاب ہی اس قرآن کا انکار کر دو گے تو پھر باقیوں کے لیے ماننا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ان یہودیوں نے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے لوگوں کو بدظن کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کافر جو تھے، کفار مکہ جو تھے، وہ یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے پوچھنے کے لیے کہ تم تو اہل کتاب ہو، تم تو جانتے ہو کہ یہ کتابیں کیسی ہوتی ہیں، اللہ کا کلام کیسا ہوتا ہے، تم ہمیں بتاؤ کہ کیا واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ بدبخت قوم کہہ دیتی کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ کا کلام ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کلام نہیں، لہٰذا آپ اس پہ ایمان نہ لائیں۔ تو الٹا انہوں نے اس چیز کا جو ہے فائدہ اٹھایا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میری آیات کو دنیاوی مال کے بدلے مت بیچو۔ تو دنیاوی مال کے بدلے کیسے بیچتے کہ کوئی شخص جو ہے اپنی مرضی سے فتویٰ لے لیتا ان لوگوں کو نذرانے دے کر،
کسی کسی کی کے ساتھ کسی سے کوئی حد جو ہے وہ پھلانگی گئی ہے، کسی نے کوئی حد توڑ دی ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد، تو اس کے پاس جا کے کہتا، کوئی دولت مند ہوتا تو ان کو کہتا کہ میں اتنی دولت تمہیں دوں گا، میرے حق میں فیصلہ کر دو، تو وہ تورات کے اندر الفاظ بدل کے رد و بدل کر کے ان کو فتویٰ دے دیتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے، تم شریعت میں تمہیں کوئی سزا نہیں ہے۔ اور اس ٹائپ کی یہ ساری چیزیں ہمیں بھی دراصل اللہ تعالیٰ آئینہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ہمیں بھی ایمان لانا ہے، ہمیں بھی تصدیق کرنی ہے ان چیزوں کی، ہمیں بھی اللہ کی آیات کو دنیاوی مال کے بدلے نہیں بیچنا۔ دنیاوی مال کے بدلے بیچنا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے جو ہے آپ کو قرآن پڑھا رہا ہے اور اس کے لیے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیاوی مال لے رہا ہے میرے سے۔ ایسا نہیں ہے، دنیاوی مال کے بدلے بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو بدل کر سامنے والے کی مرضی کے مطابق بنا کر اس کو دے دینا۔ جیسے آج کل ایک طلاق کا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 1 طلاق ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، جو دنیاوی مال لے کر کوئی دولت مند آ گیا ہے تو اس کو یہ ثابت کر کے دے دینا کہ نہیں تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اب وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کے ہاتھوں اور اس کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ نہیں تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اور اس سے نذرانے وصول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے فراڈ جو ہیں وہ دین کے معاملے میں چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم دے رہے ہیں کہ جیسے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل بدل کر اور لوگوں کی مرضی کے مطابق، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ ان کا دولت مند اگر کوئی برائی کرتا تو اس کو بچا لیا جاتا، اور اگر کوئی غریب برائی کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ اس طرح کے حالات جو ہیں یہودیوں نے بنائے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم بھی ایسے کرنے سے باز آ جاؤ۔ یہ ساری چیزیں جو ہم یہودیوں کی پڑھیں گے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر تو نہیں، اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم نے ان کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ میری آیات کو دنیاوی مال کے بدلے مت بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف میرے سے ڈرو، میرا ڈر رکھو، دولت مندوں کا ڈر نہ رکھو، ان لوگوں کے نذرانوں کا ڈر نہ رکھو کہ وہ تمہیں دینا بند کر دیں گے تو تم کھاؤ گے کہاں سے۔ یہ چیزیں اپنے اندر سے نکال دو، کیونکہ اگر تم دین کا کام کر رہے ہو، اللہ کی کتاب کی اشاعت کر رہے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی غیرت نہیں ہے کہ تم اللہ کا کام کرو اور وہ تمہیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے رکھ دے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تم اللہ سے ڈرو، صرف میرے سے ڈرو، میرا ڈر رکھو، اور جو کچھ میں نے فرمایا ہے اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، ایک اور چیز یہ کرتے تھے کہ سچ کو جھوٹ کا لبادہ پہنا کر، یعنی جھوٹ کے اندر جھوٹ سچ ملا کر لپیٹ لپاٹ کر لوگوں کو سنا دیتے۔ تو اس طرح کی چیز کو یہ کہا جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو جب ملا کے بولا جائے تو اس میں سچ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کچھ تھوڑے سے اللہ کے احکامات اندر ملا لیتے اور کچھ تھوڑا سا جھوٹ ملا کے لوگوں کو ایک مسئلہ بنا کر دے دیتے، تو لوگ پہچان نہیں سکتے تھے، کیونکہ تھوڑی سی چیز ان کو صحیح نظر آتی، پھر وہ کہتے کہ یہ صحیح ہے تو باقی بھی صحیح ہوگی۔ جیسے آج کل نجومی حضرات کرتے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں کہ حالات لوگوں کے پہلے سے ہی معلوم کر لیے، کسی سے ادھر ادھر سے پوچھ لیا کہ یہ کیسا شخص ہے، اس کی خاندان کیسا ہے اس کا، اور کیسے حالات ہیں، پھر ان کے مطابق تھوڑا سا اپنے پاس سے جھوٹ ملا کے تو دے دیا اس کو، اور اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو جانتا ہے، یہ تو میرے مستقبل کے متعلق علم رکھتا ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی خاص طور پہ منع فرمایا کہ سچ کو سچ کہو اور جھوٹ کو جھوٹ کہو، واضح کہو، ایسا نہیں کہ دونوں کو ملا جلا کے تو پیش کر دو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ۔ ایک اور چیز، ایک اور برائی یہ ہوتی ہے کہ حق بات کو چھپا جانا، معلوم بھی ہے، کوئی پوچھ بھی رہا ہے، کوئی گواہی لے رہا ہے تو آپ چپ کر دیں، نہیں جی بس بات ختم، اور اگلا بندہ تو پھر نہیں جانے گا کہ سچ کیا ہے۔ تو جہاں پہ حق بولنے کی ضرورت ہو، سچ بولنے کی ضرورت ہو، وہاں خاموشی اختیار کر لینا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو سچ کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب یہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم جانتے ہو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تم جانتے ہو یہ نبی آخری پیغمبر ہے، اس کے باوجود تم اس بات کو چھپا رہے ہو، اور یہ تم بہت بڑا ظلم کر رہے ہو۔
اور اس کی بڑی کڑی سزا ہوگی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور پانچواں حکم دیا کہ نماز قائم کرو، اور چھٹا حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، ساتواں حکم دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی صحابہ کی جماعت کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ باجماعت نماز پڑھا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یعنی ایک مولانا کا ایک جوک ٹائپ ہے کہ وہ ان دے رہے تھے مشورے لوگوں کو خیرات کرنے کے، تو ان کی بیوی بھی سن رہی تھی۔ تو جب گھر آئے تو بیوی نے بھی کافی سارا مال جو ہے خیرات کر دیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کا بیان سنا ہے اس لیے میں نے خیرات کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میں لوگوں کے لیے کہہ رہا تھا، تمہارے لیے تھوڑی کہہ رہا تھا۔ تو یہودیوں کا بھی بالکل یہی حال تھا کہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے مال خرچ کرنے کی، خیرات کرنے کی، نماز پڑھنے کی۔ ہمارا بھی آج کل یہ حال ہے کہ ہم اوروں کو ان ساری چیزوں کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن تنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ان چیزوں پہ ہم نے بھی عمل کرنا ہے، ہمارے لیے بھی یہ ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم تورات کی تلاوت کرتے ہو، تورات تم پڑھتے ہو، تو اس کے باوجود تمہارے سارے اعمال جو ہیں اس کے الٹ ہیں۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو یہی چیز ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم احکامات دیکھتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے، اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے، تو ہم نے عقل سے کب کام لینا ہے، کب ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا؟ سب سے پہلے یہ میرے لیے حکم ہے جو میں بول رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد آپ سب کے لیے بھی حکم ہے کہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو، تو سب کے لیے حکم بنتا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی بھی کوشش کریں۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق اللہ۔